चाहत तू ही फसाद हो। स्टार्ट करने से पहले हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। जिसका खुमियाजा मुझे जिंदगी भर भुगतना होगा। एक बात है जो मेरे ज़हन में अटकी हुई, कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान ये सौदा था, अपनी जान कुर्बान करके सिहान को जब होश आएगा, जिंदगी और मौत का सौदा, अपनी मोहब्बत को बचा रहे थे। तब क्या होगा? कुछ पता नहीं चलेगा सर। इस खत के बारे में आप जानते हैं, ये मैं जानता हूँ। सियान बाबा को इसका जीत कर भी हार जाए। मैं भी तो वही कर रही थी बाबा। हमरा ही तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। दोस्तों कैसे हैं हम सभी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम किसी और नहीं बल्कि एक बहुत ज़्यादा शानदार ड्रामा की बात करने वाले हैं। उसके नेक्स्ट एपिसोड का आज रिव्यू करेंगे। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ हमराही ड्रामा की। हमराही ड्रामा का आपको पता ही है, हर एपिसोड के अंदर एक बड़ा ट्विस्ट होता है। तो आज हम हमराही ड्रामा के एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू करेंगे, साथ साथ इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। हमने एपिसोड 17 का रिव्यू किया था, उसके अंदर एक मेरे से गलती हो गई थी। और इस एपिसोड 17 के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो मैंने नहीं बताया था आपको, वो भी मैं आपको आगे चल कर बताऊँगा कि एपिसोड 17 के अंदर क्या बड़ा ट्विस्ट था और एपिसोड 18 के अंदर क्या बड़ा ट्विस्ट होने वाला है। आई थिंक ये पहला एपिसोड होगा, एपिसोड 18, जिसके अंदर कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं है। बहुत ट्विस्ट तो हैं लेकिन इतना बड़ा ट्विस्ट नहीं है। बाकी ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार है। एपिसोड 17 की बात करें सिर्फ यूट्यूब की, तो 22 मई 2026 को इसका एपिसोड नंबर 17 आया था, जिस पर अभी तक 35 लाख व्यूज़ आ चुके हैं सिर्फ यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल हरपल जियो पर। बात करें इस ड्रामा की तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसकी कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़े की है। और अगर आप ये एपिसोड इसका कोई भी देखना चाहते हैं तो आप इसको हरपल जियो के टीवी चैनल, अगर टीवी पर आप देखना चाहते हैं तो हरपल जियो के टीवी चैनल जियो एंटरटेनमेंट या जियो टीवी पर आप इसको देख सकते हैं हर जुम्मा और हफ्ता की रात को 8 बजे। अगर आप यूट्यूब पर ये ड्रामा देखना चाहते हैं तो उसका कोई भी एपिसोड आप जाकर ऑफिशियल यूट्यूब जो चैनल है इनका हरपल जियो, वहाँ पर जाके ये आप ड्रामा देख सकते हैं हर फ्राइडे और सैटरडे को रात को 9 बजे। तो चलिए आज के इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। बात करें एपिसोड 17 के बड़े ट्विस्ट की, तो सबसे बड़ा एपिसोड 17 के अंदर जो ट्विस्ट आया था वो ये था कि ड्रामा की जो मेन एक्टर्स थे, मुझे लगा था कि ये जो है वो, मैंने जब रिव्यू किया था मैंने आपको बताया था कि वो मरेगी नहीं, लेकिन गाइस वो मर चुकी है पूरी तरह से। अब कन्फर्म हुआ है इसके एपिसोड 18 के अंदर कि वाकई अलिफ जो है मर जाती है, उसको उसका सुसर ही मार देता है उसका गला दबाकर, ताकि उसका दिल जो है वो दानिश तैमूर यानी कि सियान के लिए जो है लिया जाए। हिबा बुखारी का करैक्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन आने वाले एपिसोड के अंदर छोटे मोटे रोल तो उसकी पुरानी यादों के साथ होंगे ही, लेकिन मेन रोल जो है उसका ख़त्म हो चुका है। अब आई डोंट नो कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। हमने तो इस ड्रामा के ट्रेलर में भी देखा था कि अलिफ बाहर के मुल्क घूमने फिरने जाती है और यही वो स्टोरी सुनार ही होती है, लेकिन अलिफ जो ज़िंदा बची है या नहीं बची, कि ये क्या है माजरा है, मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक। के एपिसोड 18 के अंदर स्टोरी की बात करें तो इसके एपिसोड 17 के अंदर तो उसको दिखाया गया है, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था कि अलिफ की गर्दन दबाकर उसको मार दिया जाता है और अलिफ का दिल भी निकाल कर जो है सिहान गाजी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ दिखाया जाता है, ये नहीं दिखाया जाता कि अलिफ का दिल निकाल रहे हैं, सिर्फ सिहान गाजी का हर ट्रांसप्लांट करते हुए दिल दिखाया जा रहा है। अलिफ के बारे में ज़्यादा नहीं दिखाया जाता, अलिफ को सिर्फ मरा हुआ दिखाया जाता है और उसके मुंह पर कपड़ा पड़ा हुआ है, डॉक्टर उसको देख रहा है, इतना ही दिखाया जाता है। लेकिन ड्रामा में जो है अलिफ और सिहान बैठकर शुक्र भी अदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अलिफ ज़िंदा ही है और ड्रामा के अंदर बस मैनिपुलेट किया गया है हमें। इस एपिसोड 17 के अंदर अलिफ मर चुके हैं। एपिसोड 18 या एपिसोड 18 के अंदर तो नहीं है, एपिसोड 19 के अंदर जो है शायद अलिफ वापस आए, क्योंकि अलिफ ही मेन करैक्टर है इस ड्रामा की, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, तो वो तो मर नहीं सकती। बात करें इसके एपिसोड 18 के कहानी की, तो एपिसोड 18 के शुरू में ही जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता है उसका बाप, क्योंकि बाहर से औरंगज़ेब फ़ोन करता है और वो बोलता है कि एक डोनर मिल गया है
تو لیکن ڈونر کے ملنے سے پہلے سیحان کے باپ غازی یوسف نے اس کو مار دیا ہوتا ہے الف کو، اور الف کا دل جو ہے سیحان کے سینے میں ڈال دیتا ہے آپریشن کر کے۔ جب اس کو خبر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں چند گھنٹے اور انتظار کر لیتا تو شاید باہر سے ڈونر مل بھی جاتا، یہ میں نے کیا کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے سر پر جو ہے وہ منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور بہت زیادہ چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہیں پر وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کو ایک خط ملتا ہے، یہ الف کا خط ہوتا ہے۔ الف نے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سیحان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر کال کو مر گئی تو تم میرا دل نکال ضرور لینا، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہے میں تمہیں ڈونیٹ کروں۔ وہ چاہتی تھی لیکن ویسا جو ہے خود کر نہیں پائی اپنی زندگی میں، لیکن یہی کام جو ہے اس کے سسر نے اس کو مار کر دیا، اس کا دل نکال کر سیحان کو دے دیا۔ اب وہ بہت پچھتاتا ہے اور وہ روتا ہے اور اس کا کہتا ہے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شہزاد نوان ان کے غازی یوسف کہتا ہے، وہیں پر اس کا ملازم آ جاتا ہے اور ملازم اس کا کہتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کا ڈونر مل گیا تھا۔ اس پر وہ خط بھی دکھاتا ہے اس کو، تو اس کا جو نوکر ہوتا ہے ملازم کہتا ہے، جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو ہے زکریہ، وہ کہتا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم مجھے واپس کر دو، یہ خط دے دو، یہ خط کبھی بھی سیحان تک نہیں پہنچے گا، نہ ہی اس کو پتہ لگے گا کہ الف کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس پر غازی سے بہت پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، میں نے بہت برا کیا۔ اس پر جو ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ ملازم کہتا ہے کہ یہ آپ اور میرے درمیان میں بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو وہیں پر ان کی ملازمہ بھی ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرح ہوتی ہے سیحان کی۔ جب سیحان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں غازی یوسف کہتا ہے کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، تو اس پر جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے ثریا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا چندہ جو بھی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کس کا کیا ہوا ہے، سیحان غازی مر گیا ہے کیا؟ تو اس پر کہتا ہے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا تو آپریشن ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے چندہ کہ پھر کس کا ہے انتظام کرنا ہے مرنے کا؟ تو وہ کہتا ہے کنفرم ہوا ہے اس کے ایپیسوڈ 18 کے اندر کہ واقعی الف جو ہے مر جاتی ہے، اس کو اس کا سسر ہی مار دیتا ہے اس کا گلا دبا کر، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ دانش تیمور یعنی کہ سیان کے لیے جو ہے لیا جائے۔ ہیبا بخاری کا کریکٹر یہاں پر ختم ہو چکا ہے، لیکن آنے والے ایپیسوڈ کے اندر چھوٹے موٹے رول تو اس کی پرانی جادو کے ساتھ ہوں گے ہی، لیکن مین رول جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے ایپیسوڈز کے اندر اسٹوری کیسے کنٹینیو ہوگی۔ ہم نے تو اس ڈرامہ کے ٹریلر میں بھی دیکھا تھا کہ الف باہر کے ملک گھومنے پھرنے جاتی ہے اور یہی وہ اسٹوری سنار ہی ہوتی ہے، لیکن الف یا زندہ بچی ہے یا نہیں بچی، کہ یہ کیا ہے ماجرا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ ایپیسوڈ 18 کے اندر اس اسٹوری کی بات کریں تو اس کے ایپیسوڈ 17 کے اندر تو اس کو دکھایا گیا ہے، یہ بہت بڑا ٹوسٹ تھا کہ الف کی گردن دبا کر اس کو مار دیا جاتا ہے اور الف کا دل بھی نکال کر جو ہے سیحان غازی کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف دکھایا جاتا ہے، یہ نہیں دکھایا جاتا کہ الف کا دل نکال رہے ہیں، صرف سیحان غازی کا ہر ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے دل دکھایا جا رہا ہے۔ الف کے بارے میں زیادہ نہیں دکھایا جاتا، الف کو صرف مرا ہوا دکھایا جاتا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، اتنا ہی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ڈرامہ میں جو ہے الف اور سیحان بیٹھ کر شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں الف زندہ ہی ہے اور ڈرامہ کے اندر بس مینوپولیٹ کیا گیا ہے ہمیں۔ اس ایپیسوڈ 17 کے اندر الف مر چکے ہیں، ایپیسوڈ 18 یا ایپیسوڈ 18 کے اندر تو نہیں ہے، ایپیسوڈ 19 کے اندر جو ہے شاید الف واپس آئے، کیونکہ الف ہی مین کریکٹر ہے اس ڈرامہ کی، فیمیل پروٹیگنسٹ ہے تو وہ تو مر نہیں سکتی۔ بات کریں اس کے ایپیسوڈ 18 کے کہانی کی، تو ایپیسوڈ 18 کے شروع میں ہی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کا باپ، کیونکہ باہر سے اورنگزیب فون کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ایک ڈونر مل گیا ہے، تو لیکن ڈونر کے ملنے سے پہلے سیحان کے باپ غازی یوسف نے اس کو مار دیا ہوتا ہے الف کو، اور الف کا دل جو ہے سیحان کے سینے میں ڈال دیتا ہے آپریشن کر کے۔ جب اس کو خبر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں چند گھنٹے اور انتظار کر لیتا تو شاید باہر سے ڈونر مل بھی جاتا، یہ میں نے کیا کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے سر پر جو ہے وہ منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور بہت زیادہ چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہیں پر وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کو ایک خط ملتا ہے، یہ الف کا خط ہوتا ہے۔ الف نے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سیحان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر کال کو مر گئی تو تم میرا دل نکال ضرور لینا، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہے میں تمہیں ڈونیٹ کروں۔ وہ چاہتی تھی لیکن
ویسا جو ہے خود کر نہیں پائی اپنی زندگی میں، لیکن یہی کام جو ہے اس کے سسر نے اس کو مار کر دیا، اس کا دل نکال کر سیحان کو دے دیا۔ اب وہ بہت پچھتاتا ہے اور وہ روتا ہے اور اس کا کہتا ہے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شہزاد نوان ان کے غازی یوسف کہتا ہے، وہیں پر اس کا ملازم آ جاتا ہے اور ملازم اس کا کہتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کا ڈونر مل گیا تھا۔ اس پر وہ خط بھی دکھاتا ہے اس کو، تو اس کا جو نوکر ہوتا ہے ملازم کہتا ہے، جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو ہے زکریا، وہ کہتا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم مجھے واپس کر دو، یہ ہاتھ دے دو۔ یہ ہاتھ کبھی بھی سیحان تک نہیں پہنچے گا، نہ ہی اس کو پتہ لگے گا کہ الف کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس پر غازی سے بہت پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، میں نے بہت برا کیا۔ اس پر جو ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ ملازم کہتا ہے کہ یہ آپ اور میرے درمیان میں بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو وہیں پر ان کی ملازمہ بھی ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرح ہوتی ہے سیحان کی۔ جب سیحان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں غازی یوسف کہتا ہے کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو۔ تو اس پر جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے سریا، اور وہ کہتی ہے کہ اس کا چندہ جو بھی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ کس کا کیا ہوا ہے، سیحان غازی مر گیا ہے کیا؟ تو اس پر کہتا ہے نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس کا تو آپریشن ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے چندہ کہ پھر کس کا ہے انتظام کرنا ہے مرنے کا؟ تو وہ کہتا ہے کہ الف کا۔ اس پر چندہ جو ہے غش میں گر پڑتے اور کہتے ہیں الف کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ الف جو ہے مر گئی ہے، الف کا دل نکال کے ہم نے اس کو دیا ہے، الف نے خود اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے۔ اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ الف کو کیا ہوا ہے۔ اب غازی جو ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے سر پر منہ پر تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میرے دماغ میں ایک بات کھٹک کر رہ گئی ہے، میں کیا کروں گا؟ اس پر اس کا ملازم زکریا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار جب سیحان کو ہوش آئے گی تو سیحان سب سے پہلے الف کو پوچھے گا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ الف کدھر ہے؟ یہی میرے دل کو دماغ کو کھٹک رہی ہے، میں اب ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ تو اس پر وہ رہتا ہے کہ پریشانی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ سیحان کے 3-4 دن گزر جاتے ہیں، سیحان اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، ریکور ہو چکا ہے۔ اب سیحان کو جو ہے ہوش آنے لگتا ہے۔ سیحان کو جیسے ہی ہوش آتا ہے سب سے پہلے وہ الف بولتا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر جو ہے بلاتے ہیں غازی یوسف کو، کہتے ہیں تمہارے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سیحان سے ملنے جاتا ہے غازی یوسف۔ وہیں پر سیحان بول رہا ہوتا ہے بابا، اس کو دیکھتے کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے شکر الحمدللہ تمہارا علاج صحیح ہو گیا، تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو سیحان، اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اس پر سیحان کہتا ہے بابا چھوڑے ساری باتیں، الف کدھر ہے؟ الف نہیں آئی ابھی تک مجھ سے ملنے، یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ الف تو 24 گھنٹے میرے پاس رہتی تھی۔ اس پر سیحان کہتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے جو ہے جواب نہیں دے پاتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس پر سیحان اسے چلا کر کہتا ہے بابا کدھر گئی ہے، الف کدھر گئی ہے؟ اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آگے بڑھتا ہے۔ بات کرنے سے ایپیسوڈ کی 18 کی، تو اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ اسپیشل ہو چکا ہے۔ ٹوسٹ یہ ہے اس کے اندر کہ سیحان کو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو ایک الف کا خط ملتا ہے اس کے باپ کو، اور وہ باپ اس کا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور آنے والے ایپیسوڈز کی اسٹوری بھی اس کے جو ہے ریلیٹڈ ہوگی، لیکن بہت زیادہ شاندار ہوگی، لیکن الف جو ہے زندہ ہی ہوگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ کے وہ مین ایکٹر ہے اور کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بات کریں دس ایپیسوڈ آف ہمراہی سینٹرز آن اے کریٹیکل میڈیکل کرائسس انوالونگ دا پروٹیگنسٹ سیحان غازی۔ ہیئر سمری آف ایونٹس۔ دی میڈیکل کرائسس سیحان از in critical condition and is placed on a vent۔ کہتا ہے کہ الف کا۔ اس پر چندہ جو ہے غش میں گر پڑتے اور کہتے ہیں الف کو کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ الف جو ہے مر گئی ہے، الف کا دل نکال کے ہم نے اس کو دیا ہے، الف نے خود اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے۔ اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ الف کو کیا ہوا ہے۔ اب غازی جو ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے سر پر منہ پر تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میرے دماغ میں ایک بات کھٹک کر رہ گئی ہے، میں کیا کروں گا؟ اس پر اس کا ملازم زکریا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ یار جب سیحان کو ہوش آئے گی تو سیحان سب سے پہلے الف کو پوچھے گا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ الف کدھر ہے؟ یہی میرے دل کو دماغ کو کھٹک رہی ہے، میں اب ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، اس کو کیا جواب دوں گا؟ یہی سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ تو اس پر وہ رہتا ہے کہ پریشانی ہونے کی کوئی بات نہیں۔ اب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ سیحان کے 3-4 دن گزر جاتے ہیں، سیحان اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، ریکور ہو چکا ہے۔ اب سیحان کو جو ہے ہوش آنے لگتا ہے۔ سیحان کو جیسے ہی ہوش آتا ہے
سب سے پہلے وہ الف 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 بولتا ہے. یہ سن کر ڈاکٹر جو ہے بلاتے ہیں غازی یوسف کو, کہتے ہیں تمہارے بیٹے کو ہوش آ گیا. وہ بھاگتا ہوا سیحان سے ملنے جاتا ہے غازی یوسف. وہیں پر سیحان بول رہا ہوتا ہے بابا, اس کو دیکھتے کہتا ہے, اس کا باپ کہتا ہے شکر الحمدللہ تمہارا علاج صحیح ہو گیا, تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو سیحان, اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا. جس پر سیحان کہتا ہے بابا چھوڑے ساری باتیں, الف کدھر ہے, الف نہیں آئی ابھی تک میرے مجھ سے ملنے, یہ کیا ہے, کیسے ہو سکتا ہے, الف تو 24 گھنٹے میرے پاس رہتی تھی. اس پر سیحان کہتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے جو ہے جواب نہیں دے پاتا, وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے. اس پر سیحان اسے چلا کر کہتا ہے بابا کدھر گئی ہے, الف کدھر گئی ہے. اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آگے بڑھتا ہے. بات کرنے سے ایپیسوڈ کی 18 کی, تو اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ اسپیشل ہو چکا ہے. ٹوسٹ یہ ہے اس کے اندر کہ سیحان کو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو ایک الف کا خط ملتا ہے اس کے باپ کو, اور وہ باپ اس کا پریشان ہو جاتا ہے. اور آنے والے ایپیسوڈس کی اسٹوری بھی اس کے جو ہے ریلیٹڈ ہوگی, لیکن بہت زیادہ شاندار ہوگی. لیکن الف جو ہے زندہ ہی ہوگی, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ کے وہ مین ایکٹر ہے, اور کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا. بات کریں دس ایپیسوڈ آف ہمراہی سینٹرز آن اے کریٹیکل میڈیکل کرائسس انوالونگ دا پروٹیگنسٹ سیحان غازی. ہیئر سمری آف ایونٹس. دی میڈیکل کرائسس سیحان is in a critical condition and is placed on a ventilator because his heart is failing. The doctor informs his family that he does not have much time left. Alf, Seyhan's partner, is deeply distressed and desperate to save him. It's revealed that Alf had registered as an organ donor as constantly shares the same blood type of Seyhan. الف جو ہے اپنے آپ کو آرگن ڈونیٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ کر دیتی ہے. تو جو ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ the tragic sacrifice in a shocking turns of events. Alif take her own life to become a donor and have Seyhan. Ghazi Yusuf, Seyhan's father, is determined to ensure Seyhan is saved and insists that the medical staff proceed with the surgery without conditioning and potentially waiting and avoid any dishonor. Our security designed the circumstance of Alif Danda surgery and aftermath کی بات کریں تو سرجری سکسیزفل ہو جاتی ہے. Seyhan is kept studied to aid his recovery and the doctor advised to family not to inform him about Alf immediately as they could determine to his healing. The episode concludes with Ghazi Yusuf and his team grappling with the weight of secret that keeping, while Seyhan remains unaware of the sacrifice made him for his life. تو یعنی کہ وہ اپنا دل دے کر اس نے پہلے ہی جو ہے مرنے سے ایک پرچی پہ لکھا تھا کہ میں اپنا دل دینا چاہتا ہوں, وہ ڈونر لسٹ میں اپنا نام ہی لکھوا چکی ہوتی ہے, جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا. قسط میں مرکزی کردار سیحان کی زندگی بچانے کے لیے کیے گئے ایک المناک جذباتی فیصلے پر مبنی ہے. طبی بحران. سیحان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے, اس کا دل جسم کو سپورٹ نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا تھا. ڈاکٹر نے خاندان کو خبر بھی کیا تھا. اس کے بعد وقت بہت کم ہے. الفناک قربانی. سیحان کی جیون ساتھی الف جو اس کو بچانے کے لیے انتہائی بے چین تھی, اس نے اڑگی اور تاکہ اپنے اعضاء خود کا عطیہ دے کر سیحان کی جان بچا سکے. یہ انتخاب ہوا الف اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا. یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ الف کو کسی نے مارا نہیں بلکہ وہ خود ہی مری ہے تاکہ جو ہے الزام غازی یوسف پر نہ آئے. خفیہ معاہدہ کی بات کریں تو سیحان کے والد غازی یوسف نے ہسپتال کے عملے کو سختی سے ہدایت کی تھی. خفیہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر کوئی بھی پونڈ نم نہ کریں اور نہ ہی اس واقعے کی تفصیلات بات جانے دیں تاکہ خاندان کی بدنامی نہ ہو اور یہ نہ کسی کو لگے کہ وہ ماری گئی ہے بلکہ یہی لگے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے. کامیاب آپریشن اور بعد کے حالات کی بات کریں تو آپریشن کامیاب رہا. سیحان کی یوسف کی جان بچ جگہ جاتی ہے. ڈاکٹروں نے خاندان کو مشورہ دیا تھا کہ اب سیحان پر الف کی موت کے بارے میں اس کو بالکل نہ بتائیں کیونکہ اس کی صحت پر بہت اثر پڑے گا. یہ سسپینس اتنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا کہ ڈرامہ میں جو ہے اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوگا, یہی سب سے بڑی جو ہے چیز ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کون سا کریکٹر جو ہے کس کریکٹر سے بدلا لے گا. دس ویڈیو شو غازی یوسف اسپیکس ود زکریا ریکارڈنگ از پیپر. غازی یوسف کنفرم دیٹ زکریا سن. اس کا کوئی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ہر پل جیو کے ٹی وی چینل, اگر ٹی وی پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر پل جیو کے ٹی وی چینل جیو انٹرٹینمنٹ یا جیو ٹی وی پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہر جمعہ اور ہفتہ کی رات کو 8 بجے. اگر آپ یوٹیوب پر یہ ڈرامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ جا کر آفیشیل یوٹیوب جو چینل ہے ان کا ہر پل جیو, وہاں پر جا کے یہ آپ ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں ہر فرائیڈے اور سیٹرڈے کو رات کو 9 بجے. تو چلیے آج کے اس ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں.
بات کریں ایپیسوڈ 17 کے بڑے ٹوسٹ کی، تو سب سے بڑا ایپیسوڈ 17 کے اندر جو ٹوسٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ ڈرامہ کی جو مین ایکٹرس تھے، مجھے لگا تھا کہ یہ جو ہے وہ میں نے جب ریویو کیا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ مرے گی نہیں، لیکن گائز وہ مر چکی ہے پوری طرح سے۔ اب کنفرم ہوا ہے اس کے ایپیسوڈ 18 کے اندر کہ واقعی الف جو ہے مر جاتی ہے، اس کو اس کا سسر ہی مار دیتا ہے اس کا گلا دبا کر، تاکہ اس کا دل جو ہے وہ دانش تیمور یعنی کہ سیان کے لیے جو ہے لیا جائے۔ ہیبا بخاری کا کریکٹر یہاں پر ختم ہو چکا ہے، لیکن آنے والے ایپیسوڈ کے اندر چھوٹے موٹے رول تو اس کی پرانی جادو کے ساتھ ہوں گے ہی، لیکن مین رول جو ہے اس کا ختم ہو چکا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ آنے والے ایپیسوڈس کے اندر اسٹوری کیسے کنٹینیو ہوگی۔ ہم نے تو اس ڈرامہ کے ٹریلر میں بھی دیکھا تھا کہ الف باہر کے ملک گھومنے پھرنے جاتی ہے اور یہی وہ اسٹوری سنار ہی ہوتی ہے، لیکن الف جو ہے زندہ بچی ہے یا نہیں بچی، کہ یہ کیا ہے ماجرا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک کہ ایپیسوڈ 18 کے اندر اس اسٹوری کی بات کریں تو اس کے ایپیسوڈ 17 کے اندر تو اس کو دکھایا گیا ہے، یہ بہت بڑا ٹوسٹ تھا کہ الف کی گردن دبا کر اس کو مار دیا جاتا ہے اور الف کا دل بھی نکال کر جو ہے سیحان غازی کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف دکھایا جاتا ہے، یہ نہیں دکھایا جاتا کہ الف کا دل نکال رہے ہیں، صرف سیحان غازی کا ہر ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے دل دکھایا جا رہا ہے۔ الف کے بارے میں زیادہ نہیں دکھایا جاتا، الف کو صرف مرا ہوا دکھایا جاتا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، اتنا ہی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ڈرامہ میں جو ہے الف اور سیحان بیٹھ کر شکر بھی ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں الف زندہ ہی ہے اور ڈرامہ کے اندر بس مینوپولیٹ کیا گیا ہے ہمیں اس ایپیسوڈ 17 کے اندر الف مر چکے ہیں۔ ایپیسوڈ 18 یا ایپیسوڈ 18 کے اندر تو نہیں ہے، ایپیسوڈ 19 کے اندر جو ہے شاید الف واپس آئے، کیونکہ الف ہی مین کریکٹر ہے اس ڈرامہ کی، فیمیل پروٹیگنسٹ ہے تو وہ تو مر نہیں سکتی۔ بات کریں اس کے ایپیسوڈ 18 کے کہانی کی، تو ایپیسوڈ 18 کے شروع میں ہی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کا باپ، کیونکہ باہر سے اورنگزیب فون کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ایک ڈونر مل گیا ہے، تو لیکن ڈونر کے ملنے سے پہلے سیحان کے باپ غازی یوسف نے اس کو مار دیا ہوتا ہے الف کو، اور الف کا دل جو ہے سیحان کے سینے میں ڈال دیتا ہے آپریشن کر کے۔ جب اس کو خبر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں چند گھنٹے اور انتظار کر لیتا تو شاید باہر سے ڈونر مل بھی جاتا، یہ میں نے کیا کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے سر پر جو ہے وہ منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور بہت زیادہ چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہیں پر وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کو ایک خط ملتا ہے، یہ الف کا خط ہوتا ہے۔ الف نے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سیحان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر کل کو میں مر گئی تو تم میرا دل نکال ضرور لینا، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہے میں تمہیں ڈونیٹ کروں۔ وہ چاہتی تھی لیکن وہ ایسا جو ہے خود کر نہیں پائی اپنی زندگی میں، لیکن یہی کام جو ہے اس کے سسر نے اس کو مار کر دیا، اس کا دل نکال کر سیحان کو دے دیا۔ اب وہ بہت پچھتاتا ہے اور وہ روتا ہے اور اس کا کہتا ہے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شہزاد نوان ان کے غازی یوسف کہتا ہے، وہیں پر اس کا ملازم آ جاتا ہے اور ملازم اس کا کہتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کا ڈونر مل گیا تھا۔ اس پر وہ خط بھی دکھاتا ہے اس کو، تو اس کا جو نوکر ہوتا ہے ملازم کرتا ہے، جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو ہے زکریا، وہ کہتا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم مجھے واپس کر دو، یہ ہاتھ دے دو، یہ ہاتھ کبھی بھی سیحان تک نہیں پہنچے گا، نہ ہی اس کو پتہ لگے گا کہ الف کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس پر غازی سے بہت پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، میں نے بہت برا کیا۔ اس پر جو ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ ملازم کہتا ہے کہ یہ آپ اور میرے درمیان میں بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو وہیں پر ان کی ملازمہ بھی ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرح ہوتی ہے سیحان کی۔ جب سیحان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں غازی یوسف کہتا ہے کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، تو اس پر جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے سریا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا چندہ جو بھی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کس کا کیا ہوا ہے، سیحان غازی مر گیا ہے کیا، تو اس پر کہتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس کا تو آپریشن ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے چندہ کہ پھر کس کا ہے انتظام کرنا ہے مرنے کا، تو وہ کہتا ہے کہ الف کا۔ اس پر چندہ جو ہے غش میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں الف کو کیا ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ الف جو ہے مر گئی ہے، الف کا دل نکال کے ہم نے اس کو دیا ہے، الف نے خود اپنا دل ڈونیٹ کیا ہے، اور یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ الف کو کیا ہوا ہے۔ اب غازی یوسف ہاسپٹل کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اپنے سر پر منہ پر تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہے میرے دماغ میں ایک بات کھٹک کر رہ گئی ہے، میں کیا کروں گا۔ اس پر اس کا ملازم زکریا سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتا ہے کہ یار جب سیحان کو ہوش آئے گی تو سیحان سب سے پہلے الف کا پوچھے گا، تو میں اس کو کیا جواب دوں گا، الف کدھر ہے، یہی میرے دل کو دماغ کو کھٹک رہی ہے، میں اب ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا،
اس کو کیا جواب دوں گا، یہی سوچ سوچ کر میں پاگل ہو رہا ہوں۔ تو اس پر وہ رہتا ہے کہ پریشانی ہونے کی کوئی بات نہیں، اب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کر لیتے ہیں۔ سیحان کے 3-4 دن گزر جاتے ہیں، سیحان اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، ریکور ہو چکا ہے۔ اب سیحان کو جو ہے ہوش آنے لگتا ہے۔ سیحان کو جیسے ہی ہوش آتا ہے سب سے پہلے وہ الف 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 بولتا ہے۔ یہ سن کے ڈاکٹر جو ہے بلاتے ہیں غازی یوسف کو، کہتے ہیں تمہارے بیٹے کو ہوش آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا سیحان سے ملنے جاتا ہے غازی یوسف۔ وہیں پر سیحان بول رہا ہوتا ہے، بابا اس کو دیکھتے کہتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے شکر الحمدللہ تمہارا علاج صحیح ہو گیا، تم بالکل ٹھیک ہو چکے ہو سیحان، اب تمہیں کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اس پر سیحان کہتا ہے بابا چھوڑے ساری باتیں، الف کدھر ہے، الف نہیں آئی ابھی تک میرے مجھ سے ملنے، یہ کیا کیسے ہو سکتا ہے، الف تو 24 گھنٹے میرے پاس رہتی تھی۔ اس پر سیحان کہتا ہے کہ اس کا باپ کہتا ہے جو ہے جواب نہیں دے پاتا، وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اس پر سیحان اسے چلا کر کہتا ہے بابا کدھر گئی ہے، الف کدھر گئی ہے۔ اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ آگے بڑھتا ہے۔ بات کریں اس ایپیسوڈ کی 18 کی، تو اس کی کہانی جو ہے کافی زیادہ اسپیشل ہو چکا ہے۔ ٹوسٹ یہ ہے اس کے اندر کہ سیحان کو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کو ایک الف کا خط ملتا ہے اس کے باپ کو، اور وہ باپ اس کا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور آنے والے ایپیسوڈس کی اسٹوری بھی اس کے جو ہے ریلیٹڈ ہوگی، لیکن بہت زیادہ شاندار ہوگی، لیکن الف جو ہے زندہ ہی ہوگی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ کے وہ مین ایکٹر ہے اور کہیں نہ کہیں اس ڈرامہ اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ بات کریں دس ایپیسوڈ of Hamrahi is placed on a ventilator because his heart is failing. Doctor informs his family that he does not have much time left. Elf Seyhan partner is deeply distressed and desperate to save him. It's revealed that Elf had registered as an organ donor as constantly shares the same blood type of Seyhan. Elif جو ہے اپنے آپ کو آرگن ڈونیٹ کرنے میں بھی جو ہے وہ کر دیتی ہے۔ تو جو ہے اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ the tragic sacrifice in a shocking turns of events, Alif take her own life to become a donor and have Seyhan. Ghazi Yusuf, Seyhan's father, is determined to ensure Seyhan is saved and insists that the medical staff proceed with the surgery without conditioning and potentially waiting and avoid any dishonor or security design the circumstance of Alif Danda surgery and aftermath کی بات کریں تو سرجری سکسیزفل ہو جاتی ہے۔ Seyhan is kept studied to aid his recovery and the doctor advised to family not to inform him about Alf immediately as they could determine to his healing. The episode concludes with Ghazi Yusuf and his team grappling with the weight of secret that keeping, while Seyhan remains unaware of the sacrifice made him for his life. تو یعنی کہ وہ اپنا دل دے کر اس نے پہلے ہی جو ہے مرنے سے ایک پرچی پہ لکھا تھا کہ میں اپنا دل دینا چاہتا ہوں، وہ ڈونر لسٹ میں اپنا نام ہی لکھوا چکی ہوتی ہے، جس کا کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ قسط میں مرکزی کردار سیحان کی زندگی بچانے کے لیے کیے گئے ایک المناک جذباتی فیصلے پر مبنی ہے۔ طبی بحران سیحان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اس کا دل جسم کو سپورٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے خاندان کو خبر بھی کیا تھا، اس کے بعد وقت بہت کم ہے۔ الفناک قربانی سیحان کی جیون ساتھی الف جو اس کو بچانے کے لیے انتہائی بے چین تھی، اس نے اڑگی اور تاکہ اپنے اعضاء خود کا عطیہ دے کر سیحان کی جان بچا سکے۔ یہ انتخاب ہوا الف اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ الف کو کسی نے مارا نہیں بلکہ وہ خود ہی مری ہے تاکہ جو ہے الزام غازی یوسف پر نہ آئے۔ خفیہ معاہدہ کی بات کریں تو سیحان کے والد غازی یوسف نے ہسپتال کے عملے کو سختی سے ہدایت کی تھی، خفیہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر کوئی بھی پونڈ نم نہ کریں اور نہ ہی اس واقعے کی تفصیلات باہر جانے دیں تاکہ خاندان کی بدنامی نہ ہو اور یہ نہ کسی کو لگے کہ وہ ماری گئی ہے، بلکہ یہی لگے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے۔ کامیاب آپریشن اور بعد کی حالات کی بات کریں تو آپریشن کامیاب رہا، سیحان کی یوسف کی جان بچ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے خاندان کو مشورہ دیا تھا کہ اب سیحان پر الف کی موت کے بارے میں اس کو بالکل نہ بتائیں کیونکہ اس کی صحت پر بہت اثر پڑے گا۔ یہ سسپینس اتنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا کہ ڈرامہ میں جو ہے اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہی سب سے بڑی جو ہے چیز ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کون سا کریکٹر جو ہے کس کریکٹر سے بدلہ لے گا۔ دس ویڈیو شو غازی یوسف اسپیکس ود زکریا ریکارڈنگ از فیور۔ غازی یوسف کنفرم دیٹ زکریا son will receive admission in an American university of his choosing is exchanging of ensuring that specific medical report reflectory ایگزیکٹلی غازی یوسف۔ ابھی تک کے ایپیسوڈ 18 کے اندر اس اسٹوری کی بات کریں تو اس کے ایپیسوڈ 17 کے اندر تو اس کو دکھایا گیا ہے، یہ بہت بڑا ٹوسٹ تھا کہ الف کی گردن دبا کر اس کو مار دیا جاتا ہے اور الف کا دل بھی نکال کر جو ہے
سیحان غازی کو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ صرف دکھایا جاتا ہے، یہ نہیں دکھایا جاتا کہ الف کا دل نکال رہے ہیں، صرف سیحان غازی کا ہر ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے دل دکھایا جا رہا ہے۔ الف کے بارے میں زیادہ نہیں دکھایا جاتا، الف کو صرف مرا ہوا دکھایا جاتا ہے اور اس کے منہ پر کپڑا پڑا ہوا ہے، ڈاکٹر اس کو دیکھ رہا ہے، اتنا ہی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ڈرامہ میں جو ہے الف اور سیحان بیٹھ کر شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں الف زندہ ہی ہے اور ڈرامہ کے اندر بس مینوپولیٹ کیا گیا ہے ہمیں۔ اس ایپیسوڈ 17 کے اندر الف مر چکے ہیں، ایپیسوڈ 18 یا ایپیسوڈ 18 کے اندر تو نہیں ہے، ایپیسوڈ 19 کے اندر جو ہے شاید الف واپس آئے، کیونکہ الف ہی مین کریکٹر ہے اس ڈرامہ کی، فیمیل پروٹیگنسٹ ہے، تو وہ تو مر نہیں سکتی۔ بات کریں اس کے ایپیسوڈ 18 کے کہانی کی، تو ایپیسوڈ 18 کے شروع میں ہی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس کا باپ، کیونکہ باہر سے اورنگزیب فون کرتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ایک ڈونر مل گیا ہے، تو لیکن ڈونر کے ملنے سے پہلے سیحان کے باپ غازی یوسف نے اس کو مار دیا ہوتا ہے الف کو، اور الف کا دل جو ہے سیحان کے سینے میں ڈال دیتا ہے آپریشن کر کے۔ جب اس کو خبر ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ پچھتاتا ہے، اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں چند گھنٹے اور انتظار کر لیتا تو شاید باہر سے ڈونر مل بھی جاتا، یہ میں نے کیا کر دیا، بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ اپنے سر پر جو ہے وہ منہ پر تھپڑ مارتا ہے اور بہت زیادہ چلاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہیں پر وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھا پچھتا رہا ہوتا ہے کہ وہیں پر اس کو ایک خط ملتا ہے، یہ الف کا خط ہوتا ہے۔ الف نے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ سیحان میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، اگر کل کو میں مر گئی تو تم میرا دل نکال ضرور لینا، میں خود چاہتی ہوں کہ میرا دل جو ہے میں تمہیں ڈونیٹ کروں۔ وہ چاہتی تھی لیکن وہ ایسا جو ہے خود کر نہیں پائی اپنی زندگی میں، لیکن یہی کام جو ہے اس کے سسر نے اس کو مار کر دیا، اس کا دل نکال کر سیحان کو دے دیا۔ اب وہ بہت پچھتاتا ہے اور وہ روتا ہے اور اس کا کہتا ہے میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ شہزاد نوان ان کے غازی یوسف کہتا ہے، وہیں پر اس کا ملازم آ جاتا ہے اور ملازم اس کا کہتا ہے کہ کیا ہوا، تو وہ ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا، تھوڑا سا انتظار کرتا تو اس کا ڈونر مل گیا تھا۔ اس پر وہ خط بھی دکھاتا ہے اس کو، تو اس کا جو نوکر ہوتا ہے ملازم کہتا ہے، جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جو ہے زکریا، وہ کہتا ہے کہ ذاکر جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، تم مجھے واپس کر دو، یہ خط دے دو، یہ خط کبھی بھی سیحان تک نہیں پہنچے گا، نہ ہی اس کو پتہ لگے گا کہ الف کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ اس پر غازی سے بہت پچھتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، میں نے بہت برا کیا۔ اس پر جو ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ وہ ملازم کہتا ہے کہ یہ آپ اور میرے درمیان میں بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، تو وہیں پر ان کی ملازمہ بھی ہوتی ہے جو کہ ماں کی طرح ہوتی ہے سیحان کی۔ جب سیحان کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے تو وہیں غازی یوسف کہتا ہے کہ جاؤ کفن دفن کا انتظام کرو، تو اس پر جو ہے وہ حیران ہو جاتی ہے سریا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا چندہ جو بھی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ کس کا کیا ہوا ہے، سیحان غازی مر گیا ہے کیا، تو اس پر کہتا ہے immediately as they could determine to his healing. The episode concludes with Ghazi Yusuf and his team grappling with the weight of secret that keeping, while Seyhan remains unaware of the sacrifice made him for his life. تو یعنی کہ وہ اپنا دل دے کر اس نے پہلے ہی جو ہے مرنے سے ایک پرچی پہ لکھا تھا کہ میں اپنا دل دینا چاہتا ہوں، وہ ڈونر لسٹ میں اپنا نام لکھوا چکی ہوتی ہے، جس کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ قسط میں مرکزی کردار سیحان کی زندگی بچانے کے لیے کیے گئے ایک المناک جذباتی فیصلے پر مبنی ہے۔ طبی بحران، سیحان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، اس کا دل جسم کو سپورٹ نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے اسے وینٹیلیٹر پر رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے خاندان کو خبر بھی کیا تھا، اس کے بعد وقت بہت کم ہے۔ الفناک قربانی سیحان کی جیون ساتھی الف، جو اس کو بچانے کے لیے انتہائی بے چین تھی، اس نے اڑگی اور تاکہ اپنے اعضاء خود کا عطیہ دے کر سیحان کی جان بچا سکے۔ یہ انتخاب ہوا الف اور اس کا بلڈ گروپ ایک ہی تھا، یعنی کہ وہ بتاتے ہیں کہ الف کو کسی نے مارا نہیں بلکہ وہ خود ہی مری ہے، تاکہ جو ہے الزام غازی یوسف پر نہ آئے۔ خفیہ معاہدہ کی بات کریں تو سیحان کے والد غازی یوسف نے ہسپتال کے عملے کو سختی سے ہدایت کی تھی، خفیہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے پر کوئی بھی پونڈ نم نہ کریں اور نہ ہی اس واقعے کی تفصیلات باہر جانے دیں، تاکہ خاندان کی بدنامی نہ ہو اور یہ نہ کسی کو لگے کہ وہ ماری گئی ہے، بلکہ یہی لگے کہ وہ اس نے اپنے آپ کو ختم کیا ہے۔ کامیاب آپریشن اور بعد کی حالات کی بات کریں تو آپریشن کامیاب رہا، سیحان کی یوسف کی جان بچ جاتی ہے۔ ڈاکٹروں نے خاندان کو مشورہ دیا تھا کہ اب سیحان پر الف کی موت کے بارے میں اس کو بالکل نہ بتائیں، کیونکہ اس کی صحت پر بہت اثر پڑے گا۔ یہ سسپینس اتنا زیادہ بڑا ہو چکا تھا کہ ڈرامہ میں جو ہے اب آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کیا کچھ ہوگا، یہی سب سے بڑی جو ہے چیز ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ کے اندر کون سا کریکٹر جو ہے کس کریکٹر سے
بدلا لے گا. دس ویڈیو شو غازی یوسف speaks with Zakaria regarding his paper. Ghazi Yusuf confirmed that Zakaria's son will receive admission in an American university of his choosing. Is exchanging of ensuring that specific medical report reflectory exactly Ghazi Yusuf request, یعنی کہ وہ فیک جو ہے اپنی آپ کو اس معاملے سے نکالنے کے غازی یوسف اب ہے جو اس نے کیا ہوتا ہے کانڈ اس کو بتانے کے لیے غازی یوسف نے زکریا نامی جو اس کا ملازم ہوتا ہے اس سے ایک اہم معاملات زیر بحث لایا تھا کہ غازی یوسف نے زکریا سے درخواست بھی کی تھی کہ وہ میڈیکل رپورٹ اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرے تاکہ معاملہ ان کی خواہش کے مطابق رہے. اس کے بدلے غازی یوسف نے زکریا کو یقین دلایا کہ اس کے بیٹے کو امریکہ کی کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوانے میں وہ مدد کرے گا جس سے اس کی مدد ہو جائے گی جو ہے. لیکن الف کے ساتھ جو ہے یہاں پر بہت برا ہو چکا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ الف کا کریکٹر یہاں پر ختم ہوا ہے کیونکہ یہ پورا ڈرامہ پوری کہانی جو سنا رہی ہے وہ الف ہی ہے جس کو شروع میں بتایا جاتا ہے کہ وہ باہر کے ملک میں بیٹھے یہ ساری کہانی سنا رہی ہوتی ہے. When discussing a chess game with her figure, Alif defend herself as the queen and asking the اب جو ہے غازی یوسف کو ایپیسوڈ 18 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بار بار الف نظر آ جاتی ہے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی اور سے باتیں کر رہی ہوتی ہے. بابا بڑے میٹھے انداز میں بابا میں تو خود اپنا دل دینے والی تھی آپ نے کیوں مجھے مارا. یہ غازی یوسف کو خیال آتے ہیں جس سے رہ کر غازی یوسف کو بوجھا پچھتاوا ہوتا ہے. غازی یوسف اندر سے بالکل پاگل ہونے والا ہے کیونکہ ہر جو ہے جب بھی وہ اکیلا کہیں بیٹھتا ہے تو اس کو الف کا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے یا الف اس کو بولتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ بابا تم نے ایسا کیوں کیا میں تو خود ڈونیٹ کرنے والی تھی تم نے مجھے کیوں مارا ہے. تو اسی سسپینس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ 18 ختم ہوتا ہے جہاں پر وہ پوچھتا ہے غازی یوسف اس کے باپ سیحان اپنے باپ سے کہ الف کہاں ہے جس پر غازی یوسف کو جواب نہیں دے پاتا. اسی سسپینس کے ساتھ ڈرامہ ختم ہوتا ہے. اب ایپیسوڈ 19 کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا اس کی کہانی کیا ہوگی یہ ہمیں آنے والے ایپیسوڈ کے اندر ڈیٹیل میں پتہ چلے گا. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.